बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तबिदा जबीन चौहान साहिबा। आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग बहावलपुर हैं। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे और मसाइल के हवाले से बात करेंगे। मैडम की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मैडम से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान। माशाल्लाह। मैडम, आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया? जी माशाल्लाह, मैंने अपने कैरियर का आगाज़ बहुत शुरू से कर दिया था। 2012 से मैंने बाकायदा अपने कैरियर का आगाज़ किया और उसमें मैंने आगाज़ सियासी और समाजी तौर पर किया था, जिसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस पे प्रेजेंट किया। माशाल्लाह। प्रेजेंटली भी मैं यूएन की साउथ पंजाब की कोऑर्डिनेटर हूँ और वहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ यूएसए में। और समाजी तौर पे मैंने नेशनली पाकिस्तान की जो 4 मोस्ट प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट किया और काफ़ी काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में मुझे काम करने का मौका मिला और इस दौरान मैंने ख़वातीन और बच्चों मार्जिनलाइज्ड के जो राइट्स थे उनके ऊपर काफ़ी काम किया और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासी ये जो मेरा काम था वो सियासत की तरफ काफ़ी मूव होता गया। फिर मेरी डिग्री भी इससे रिलेटेड थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में काम करने का मौका मिला। शुरू से ही हमारा लगाव एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी की तरफ था, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ वहाँ से, और जाहिर बात है साउथ पंजाब में जो एक मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो हमारे खून में आज तक रवां व दवा है और हम वही नज़रियाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसी की एक लेगेसी को लेके चलने वालों में से हैं। तो 2018 से मैंने बाकायदा फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग बहावलपुर एंड आई वाज कैंडिडेट इन द इलेक्शन एज वेल। और उस इलेक्शन 2018 का इलेक्शन था, फिर आप 2022 का इलेक्शन था। तो बस इस तरीके से मेरा करियर जो है वो स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह। मैडम, बहावलपुर के समाजी मसाइल के हवाले से हमें कुछ आगाह कीजिएगा। बहावलपुर के समाजी मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मसाइल हैं तो मैं हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखती हूँ। वसाइल भी बहुत हैं और मसाइल भी बहुत हैं। वो तो देखा जाए तो हमारे मुल्क में जैसे जैसे मसाइल हैं वैसे वैसे वसाइल हैं, लेकिन हमारा फोकस मसाइल की तरफ रहता है, वसाइल की तरफ नहीं रहता। तो वसाइल को भी हमें देखना चाहिए। और क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन मसाइल से रिलेटेड किया, तो मसाइल ये हैं कि अभी तक हम जो रिसोर्सेज हैं बहावलपुर के, जो लोकल रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर सके यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एक लोकल सिनेरियो और जो सकाफ़त है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही है। और सकाफ़त का जो ताल्लुक़ होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ होता है। तो जब सकाफ़त आपकी डिस्टर्ब होने लगती है तो आपका पूरा का पूरा सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होने लगता है। तो बहावलपुर का सबसे बड़ा जो इशू है वो पावर्टी है। गुर्बत जो है यहाँ का बहुत
بڑا ایشو ہے، اور غربت کے ساتھ ساتھ معاشی اور ذریعہ معاش جو لوگوں کا ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر غربت کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی منشیات کے مسائل ہیں، پھر ابھی تک اللہ کا شکر ہے یہاں پہ لا اینڈ آرڈرس کے ہمیں ایشوز فیس نہیں کرنے پڑے، یا جیسے میٹروپولیٹن سٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں وہ نہیں فیس کرنے پڑے۔ فارمرز کے بہت زیادہ ایشو ہیں، اس کے اوپر ابھی تک کوئی تسلی بخش اسٹریٹجی نہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے نہ باقی اداروں کی طرف سے آ رہی ہے، تو یہ کافی مسائل ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے، جس میں میل نیوٹریشن، خوراک کی قلت میرے حساب سے وہ بہت زیادہ ہے، اور صحت کے مسائل اور وبائیں جو ہیں یہ بہت بڑے مسائل، صحت، آپ کی تعلیم اور آپ کا ذریعہ معاش، یہ 3 بیسک مسائل ہیں جو بہاولپور کے لوکل لوگوں کو، غریب عوام کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ میڈم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، کلائمیٹ چینج از اے ہاٹ ٹاپک اینڈ بیسیکلی دس از دی گلوبل ایشو ناؤ، اور یہ پورا گلوب ہی اس کو فیس کر رہا ہے، اور یہ نیشنل ایشو بھی ہے اور لوکل ایشو بھی ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو پاکستان میں جب یہ زلزلے کا دور سٹارٹ ہوا، ہم 2005 کی بات کرتے ہیں، اور پھر 2010 کا جب فلڈ کا، ارتھ کوئک کے بعد فلڈ کا سٹارٹ ہوا، تو اس میں کچھ لوکل اور پروونشنل اور فیڈرل اتھارٹیز بنی تھی، پی ڈی ایم ایز، این ڈی ایم ایز اور ڈی ڈی ایم ایز بنی تھی۔ این ڈی ایم ایز کا فیڈریشن سے جو تھا نیشنلی تھی، پھر پروونشنل پی ڈی ایم ایز بنی تھی، ڈی ڈی ایم ایز ڈسٹرکٹ کے اوپر بنی تھیں۔ بہاولپور میں بھی ہم نے اس وقت کافی کام کیا، بلکہ الحمدللہ آئی واز ون آف دی پرسن جس نے بہاولپور کا جو کنٹرول سسٹم تھا ڈسٹرکٹ کمپاؤنڈ کے اندر وہ بنوایا، اس کو ہم نے سارا ڈیجیٹائز کیا تاکہ ہم اس کو آگے بھی پرسو کر سکیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اداروں کا تشکیل تو ہو گئی، اور ان کی اس وقت کے حساب سے ہم نے ڈسٹرکٹ تک اس کو پینیٹریٹ بھی کیا، لیکن ان باڈیز کے اوپر ان کی امپلیمنٹیشنز اور ان کا جو آپریشن ہے اس کی کوالٹی کو انشور نہیں کیا گیا، اور اس کے اوپر جیسے ایک تھنک ٹینک اور ایک اسٹریٹجیکلی جو ایک موو کرنا چاہیے تھا اسٹیٹ گورنمنٹ کو، اسٹیٹ مشینری کو اور ہماری پولیٹیشنز کو، انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب بارش آ جاتی ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ اب جیسے قلت ڈراؤٹ آ جاتا ہے، تھر میں ہے، چولستان میں ہے، ہم آنکھیں بند کر لیں، غریب کا بچہ مر رہا ہے، مرتا رہے، غریب کے مویشی مر رہے ہیں وباؤں میں، وہ مر جائیں، ہم کہیں کہ جی غلط بولتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے ان کو پتہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈراؤٹ اور قلت کی وجہ سے تھر اور ساؤتھ پنجاب، سندھ اور ساؤتھ پنجاب میں ڈراؤٹنگ کا ایشو ہو گیا ہے، اور سٹننگ کا ایشو بچوں میں ہو گیا کہ بچوں کے جو قد ہیں وہ قد چھوٹے ہونے لگ گئے ہیں۔ اب اور یہ آپ کی پوری جنریشن کے اندر یہ ایشو ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بھی بیسیکلی ڈیزاسٹر کے اندر ہے، جس میں ہمارے پاس خوراک کی قلت ہے، اور بہاولپور ساؤتھ پنجاب کا ایک ثقافتی جو ہے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ یہ ایک اسٹیٹ تھی جس نے پاکستان کو بہت کچھ دیا، اور میرے خیال میں اسٹیٹ کو اگنور کرنے کی بجائے اسٹیٹ کے جو بچے ہیں اور اسٹیٹ کی جو جنریشن ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس کافی زیادہ اپرچونٹیز ہیں، نہ صرف ہم لوگ نیشنلی گریب کر سکتے ہیں، انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہے۔ ہمیں ایکسپرٹی کریٹ کرنی چاہیے ڈیزاسٹر کو ہینڈل کرنے کے لیے، ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، ایون اسکول لیولز کے اوپر اپنے بچوں کو اویئر کرنا چاہیے، کمیونٹی کو سی بی ڈی آر ایم جیسے ہم کمیونٹی بیسڈ ڈیولپمنٹ رسک ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، کمیونٹی کو اس میں اویئرنیس دینی چاہیے۔ تو جب تک یہ پورا کا پورا ایک سینرجی کریٹ نہیں ہوگی تو ہم ڈیزاسٹر کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ جی میڈم، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ میڈم خواتین کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ جی، خواتین کے تو بہت مسائل ہیں، اور ان میں انفارچونیٹلی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
کیونکہ جیسے جیسے آپ کی آبادی میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے مسائل میں بھی اضافہ ہوگا، اور جہاں پہ آپ کی ایجوکیشن نہیں ہوگی، جہاں پر آپ کے پاس آگاہی نہیں ہوگی، جہاں پر آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، جہاں پہ آپ کو انسانی حقوق کے بارے میں سینسٹائزیشن نہیں ہوگی، تو ڈیفینیٹلی یہ ایشوز ہوں گے۔ اور اب بات یہ ہے کہ خواتین جب تک اپنی ارننگ، اپنی لائیولیہوڈ کے لیے، اور ان کو جو ایک ٹریڈیشنل لائیولیہوڈ ہے شاید اب اس سے باہر نکلنا پڑے گا، تو جب وہ باہر نکلیں گی تو ان کو ان کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ گھروں میں جو ہوتا تھا اور جو ہوتا آیا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بہت تفتیشناک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب افغانستان میں کی جو وائلنس ہے، پاکستان جو ہے وائلنس میں اور ویمن وائلنس اور ہراسمنٹ کے اندر اس طرح کے کنٹریز کے ساتھ اس کا موازنہ ہوتا ہے، اور افغانستان ہمارے سامنے ٹوٹا، ہمارے سامنے اسٹیبلش ہوا اور ہمارے سامنے آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم روز بروز بدقسمتی سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں، اور ہماری مورالٹیز بھی پیچھے جا رہی ہیں، ہمارے حالات بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ تو خواتین کے ساتھ ظاہری بات ہے مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے ہماری، تو وہ اب بے شک آبادی میں بھلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا ایک بہت اسٹرانگ رول ہے۔ خاتون اگر گھر میں ہے تو کام کر رہی ہے، خاتون اگر آفیسز میں ہے تو زیادہ کام کر رہی ہے، خاتون زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے، اور خاتون آپ کی پدر شاہی کی سماج میں پس بھی سب سے زیادہ رہی ہے، اور اس کے حقوق کے بارے میں نہ کوئی بات کرنے والے، مذاق اڑانے والے بہت ہیں، اور اس کو ہراس کرنے والے بہت ہیں، آسان شکار ہے وہ۔ تو اس وجہ سے مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو ایک سیکیور انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو ہم مزید پستی اور پسماندگی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں ہمیں مل کر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جی میڈم، پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گی؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی جو میرا اپنا پرسنل جو انتخاب تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، وہ اسی وجہ سے تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل، ایک پروگریسو، ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو کہ فیڈرل ڈی این اے کے ساتھ اس ملک میں آئی تھی، اور وہ صرف ایک پروونس کی حد تک محدود نہیں تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آج بھی فیڈرل ڈی این اے ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے الحمدللہ، اور اس نے پارٹی نے جب بھی پارٹی کو موقع ملا، پارٹی کی جو صدارت جب بی بی بے نظیر بھٹو شہید نے کی، تو آپ یہ دیکھیں شی واز دی فرسٹ پی ایم آف پاکستان اینڈ ناٹ آف دی پاکستان اونلی، دی اسلامک پی ایم، اور وہ پوری جب تک کہ میرے خیال میں دنیا قائم رہے گی، ان کا نام، ان کا چام، ان کا کرزما جو ہے اس میں شاید روز بروز اضافہ ہوگا، وہ گھٹے گا نہیں۔ تو ہم سب کی ظاہری بات ہے انسپائریشن ہے وہ، اور انہوں نے خواتین کے رائٹس کے لیے بہت کام کیا، اور پارٹی کو پوری کی پوری ایک اسٹریٹجی دی، اور پارٹی اسی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے پرو ویمن لاز جو ہیں، سب سے زیادہ ان لاز کو کانسٹیٹیوشنلائز جو کیا گیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کیا گیا۔ اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ 509 جو تھا، اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ ایٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پلیس، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2010 میں پاس ہوا۔ رائٹ آف انہیریٹنس کے بارے میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت اسٹرانگ رول ہے، جس میں اس کو ریونیو آفس میں ڈیجیٹائز کیا گیا کہ وراثت میں ایک بچی کا جو حق ہے آپ اس سے اس کا وہ حق نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کنسنٹ آف میرج ہے، جو اسلام ایک رائٹ دیتا ہے مسلمان بچی کو، اس کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشن بنا، لا بنا، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کی گئی۔ مور اوور جو ان کا لائیولیہوڈ ہے اس کے اوپر بات کی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے جو گھر کی خواتین
خواتین جو تھیں ان کو ایک پروٹیکشن جو ملی وہ ہم سب کے سامنے ہے. کوئی اس کو چھیننے کی کوشش کرے. بسائڈ دس پالیٹکس اور بسائڈ دس پولیٹیکل وار ایک بہت ہی پریسٹیجیس نام ہے, اور اس نام کے ساتھ آپ کسی قسم کا نہ کھلواڑ کر سکتے ہیں, نہ چھین سکتے ہیں, نہ لے سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو آپ دلوں کے اندر جو بستا ہے آپ ان کو دلوں سے نہیں نکال سکتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر جس طریقے سے مائنورٹیز کو سینٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے جگہ دی, نام دی, رسپیکٹ دی, اور پارٹی اس رسپیکٹ کو فالو کرتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں ان کا ایک بہت بھرپور رول ہے. اور میرے خیال سے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے زیادہ جو ایک کام کیا گیا خواتین کے لیے وہ پیپلز پارٹی نے ہی کیا, اور جو ایک رسپیکٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی ہے. جی میڈم, انفرادی طور پر آپ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ بہت ہی خوبصورت ترین سوال ہے آپ کا, کیونکہ اجتماعی طور پہ بھی ہماری بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں. ہمارے ایک حب الوطنی ہے, اور ہمارے وطن کے اوپر جو ہم سب کا قرض ہے, اور سماج پہ جو ہمارا قرض ہے, معاشرے پہ جو ہمارا قرض ہے. اور دوسرا یہ کہ جو انفرادی طور پہ جو ہمارا ایک رول بنتا ہے اس میں ہم سب جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ اگر ایک پتھر راستے سے ہٹا سکتے ہیں تو وہ بھی ایک جہاد میں آتا ہے. اگر ہم ملینئرز اور بلینئرز ہیں اور ہم چیریٹیز کر سکتے ہیں, ہم کسی کو اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ بنا کر کے دے سکتے ہیں, تو وہ بھی ہے. میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز, اگر آپ بہاولپور کی حد تک بات کریں کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن ہے, تو یہاں پر لیے تھے, جس میں اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ کے تحت میں نے یہاں پہ کمیٹیز کو جو ہے وہ فعال کرانے کی کوشش کی تھی. پھر یہاں پہ ہم نے بیریئرز کی ایک اپنی مدد آپ کے تحت ایک پوری کی پوری سراؤنڈنگز کریٹ کی تھیں, جس میں پیڈسٹرین خواتین جو ہیں ان کے لیے سیفٹی کریٹ ہو. دیٹ واز آل سیلف انیشیٹو. اس میں مجھے نہ تو کسی نے کوئی فنڈنگ کی تھی, نہ مجھے کسی نے کہا تھا. اور اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ کے لیے انشاءاللہ میرا پورا کا پورا ایک پلان ہے کہ میں یہ کمپین تھرو آؤٹ کنٹری نیشنلی سٹارٹ کروں گی, اینڈ آئی ول سٹارٹ دس ود بہاولپور. اور اس میں کیونکہ اس کمیٹی کے تحت کہ جہاں پر خواتین کام کرتی ہیں یا خواتین کلائنٹس ایک جگہ پہ جاتی ہیں, وہ چاہے بینکس ہیں, وہ چاہے پولیس اسٹیشنز ہیں, وہ چاہے ہاسپٹلز ہیں, وہ چاہے آپ کے آفیسز ہیں, وہ کوئی بھی سروس ڈیلیوری کا ادارہ ہے, وہ آپ کے اسٹیشنز ہیں, ریلوے اسٹیشنز ہیں, بس اسٹیشنز ہیں, وہاں پہ کمیٹیز کا جو ہے بننا بہت ضروری ہے, ہراسمنٹ کمیٹیز کا. تو وہ میں انشاءاللہ جلدی, میرا پلان ہے کہ میں کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کرتی ہوں, اور سارے نوٹیفیکیشنز جو ہیں ہم وی ول اسٹارٹ فرام دی بہاولپور, اور انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ ود دس نیشنل کمپین ویری سون, اینڈ دس ول بی مائی پرسنل انیشیٹو, اور اللہ تعالیٰ اس میں مدد کریں گے, مجھے پورا یقین ہے. میڈم, پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ آئی بلیو پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو اس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن اور تنظیم سازی ہے اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر تنظیم سازی بہتر ہو اور اس تنظیم سازی میں ڈیجیٹائز اگر کر لیا جائے, اور اکاؤنٹیبلٹی جیسے ایک اکنامک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, بالکل اسی طریقے سے اگر تنظیم کی اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہو جائے تو شاید ہم بہت اچھا رول ادا کر سکتے ہیں اس میں, اور مینیپولیشن کم ہوگی, سیاست کم ہوگی. ویسے تو سیاست عبادت ہے, اگر صحیح طریقے سے کی جائے. نیگیٹیوٹی ہو تو مینیپولیشن ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہوگا کہ لوگوں کو ہم ڈیلیور زیادہ کر سکیں گے. غریب جو ہے, اور جو ایک غریب کا تھا کہ اب جو بہت نادر ہو چکا ہے کہ روٹی, کپڑا اور مکان, بات پھر وہیں پہ آ کے ختم ہو رہی ہے کہ نہ تو آج غریب کے پاس روٹی ہے, نہ ہی اس کو کپڑا میسر ہو رہا ہے, اور نہ ہی اس کے پاس مکان ہے. تو شاید ہم یہ تینوں چیزیں جو ہے غریب کو پرووائڈ کر پائیں. جی میڈم.
मैडम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन को मखसूस नशिस्तें दी हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तें दी हैं, मज़ीद देनी चाहिए, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि लॉ भी आ गया था उसमें ये है कि मखसूस नशिस्तों के अलावा उनको इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा भी बनना चाहिए। वो सिर्फ मखसूस नशिस्तों पे ही ना आए बल्कि वो इलेक्शन का हिस्सा बने, और उसमें उनकी सोसाइटी को, पार्टीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें वो मेरिट की बेस पे आएँ, कंटेस्ट करें और अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करें ख़वातीन की बका के लिए, और अपनी सीट्स को संभालें और अपने इलाके और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जितना सर्व कर सकती हैं उतना सर्व करें। जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप को आप किस तरह देखती हैं? जी, मैं बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ, और मेरा ये ख़्याल है कि हमें एक एनर्जेटिक और एक नया सोच के साथ जो है एक लीडरशिप चाहिए, जो कि मसाइल को भी समझे और उनके हल को भी समझे, और उसकी विज़डम और उसकी ट्रेनिंग और उसकी एजुकेशन और उसकी तपस्या और स्ट्रगल इतनी हो कि वो एलिजिबल हो। तो मेरी अपनी जो एक पर्सनल इंटरेस्ट या अपनी जो एक अकीदत है वो एक जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ मेरे हिसाब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हर तरह से क्वालिफ़ाई करते हैं टू बी द मोस्ट eligible leader of Pakistan who knows that what are the problems and what are the solutions of this country. तो मैं तो डेफिनेटली इंडोर्स करती हूँ और फुल टाइम सपोर्ट करती हूँ बिलावल साहब की लीडरशिप को। जी मैडम। मैडम, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को आपका क्या पैगाम है? सुनने वालों, देखने वालों को यही है कि आप इंसानियत का जो है वो बहुत ख़्याल रखिए, हसास हो जाइए, सिर्फ़ अपने हकूक़ के बारे में ना सोचिए, लोगों के हकूक़ के बारे में सोचिए, और हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर, हमारा हमसाया है, हमारे घर के अंदर कोई है, खामोश रह के थोड़ा सा अगर हम किसी को बर्दाश्त कर सकते हैं, माली इमदाद नहीं भी कर सकते हैं, किसी का दुख भी सुन सकते हैं, तो शायद वो भी एक इबादत है। और मैं एंड करूँगी इस बात पे कि एक शेर है कि बहुत ही खूबसूरती सी एक बात है कि फूलों जैसे दिल हैं, माटी में ना रोलना, देखो दिलों का ख्याल रखना, टूटे कोई दिल ना। वाह, क्या कहना है। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।